जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ईरान पर आज हमला करना था, लेकिन फिर सऊदी अरब, कतर और यूएई के कहने पर हमला मौखर कर दिया है। ईरान से बातचीत जारी है, गो के बातचीत जारी है, लेकिन अगर ईरान ने संजीदगी ना दिखाई बातचीत में, हमारी शर्तें ना मानी, तो फिर ईरान के साथ वो कुछ करेंगे जो ईरान ने सोचा भी नहीं होगा। ये कहा है सदर ट्रंप ने, और सदर ट्रंप ने 3 दिन मज़ीद दिए हैं ईरान को कि मुज़ाकरात कर ले, बातचीत कर ले और मुआहदा कर ले, हमारी शर्तें मान ले तो ठीक, वरना हम फिर से ईरान पर हमलावर होंगे और ऐसे हमले करेंगे, ऐसे हथियारों से हमले करेंगे कि ईरान ने ऐसी तबाही, बर्बादी और मौत का तसव्वुर भी नहीं किया होगा। तो कहने का मकसद ये है कि एक बार फिर पल में तोला पल में माशा सदर ट्रंप ने जंग का तबल बजा दिया है और एक बार फिर कशीदगी इंतहा पर है। क्या कहा है ईरान ने सदर ट्रंप की इस धमकी के जवाब में, और बातचीत और मुज़ाकरात के मुहाज पर क्या हो रहा है, और क्या वाकई जंग फिर से लगने लगी है, इस सब पर आज बात करनी है। लेकिन इन सब पर बात करने से पहले 2 बातें। पहली बात कि आलमी सालसी अदालत ने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दिया है। बड़ा फ़ैसला है, बड़ी कामयाबी है जो पाकिस्तान को मिली, और ये फ़ैसला दिया है कि भारत ने जो यकतरफ़ा तौर पर सिंध-ताश मुआहदे को मुअत्तल या गैर मुअस्सर कर दिया था, उसके बाद पाकिस्तान आलमी सालसी अदालत में गया और आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला हुआ, और आलमी सालसी अदालत ने कहा कि भारत सिंध-ताश मुआहदे को यकतरफ़ा तौर पर मुअत्तल या गैर मुअस्सर नहीं कर सकता। गो कि अभी ना तहरीरी फ़ैसला आया है और ना तफसीली फ़ैसला आया है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि आलमी सालसी अदालत के बाद क्या भारत अच्छे बच्चों की तरह ये फ़ैसला मान कर पुराना सिंध-ताश मुआहदा बहाल कर देगा? ऐसा होता दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी, जिसकी ताकत और जिसकी सियासत, बल्कि सियासत की ताकत ही पाकिस्तान दुश्मनी हो, वो कैसे आलमी सालसी अदालत का फ़ैसला मानकर अच्छे बच्चों की तरह सिंध-ताश मुआहदा गैर मुअत्तल कर देगा या बहाल कर देगा? दूसरी बात, भारत को पता है कि पाकिस्तान के लिए 3 दरियाओं का पानी कितना अहम है, और भारत ये आबी दहशतगर्दी करता रहेगा, पानी चोरी भी करेगा, पानी रोकेगा भी, और जब हमारी तरफ सैलाब होगा या भारत पानी ज़्यादा देर रोकने में नाकाम होगा, या पानी छोड़कर जब हमारी तरफ सैलाब की एक सूरत हाल पैदा होगी, तो भारत पानी छोड़ दिया करेगा। और फिर भारत ने बहुत सारे डैम्स बना लिए हैं हमारे दरियाओं पर। ज़ाहिर है दरिया सारे मकबूजा वादी और उस तरफ से आते हैं, तो वहाँ उसने बहुत सारे डैम्स बना लिए हैं और बहुत सारे डैम्स ज़ेर तामीर हैं। तो लिहाजा भारत ये आबी दहशतगर्दी करता रहेगा, और मुझे वो दिन दूर नहीं लगता जब भारत ने इन शरारतों से बाज नहीं आना, और हमने, ज़ाहिर है हमारी ये ज़िंदगी मौत का मसला है पानी, तो फिर मुझे लगता है कि अगली जंग, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा दिखाई देता है कि अगली जंग पानी पर होगी पाक भारत की। और फिर वो नरेंद्र मोदी जो तालिबान हुकूमत को कायल करता रहा कि दरियाए काबल पर आप डैम बना लें, हालांकि टेक्निकली नहीं बन सकता, लेकिन कायल करता रहा कि हम फंडिंग करेंगे, आप दरियाए काबल पर डैम बना लें और पाकिस्तान को दरियाए काबल का भी पानी ना दें, वो भला आलमी सालसी अदालत का फ़ैसला कैसे मान सकता है चुपचाप? तो बज़ाहिर अगर उसने मान भी लिया फ़ैसला, तो वो वही कुछ करेगा जो भारत हमेशा से पाकिस्तान के साथ करता है, शरारतें करना। और फिर अब यकीन करें, ट्रंप साहब की ये दुनिया है, अमेरिका की दुनिया है, और इस दुनिया में आलमी इदारों की, अक़वाम मुत्तहिदा हो या कोई और हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, कोई इज़्ज़त नहीं रही, कोई आलमी इदारों की साख नहीं रही। ट्रंप साहब गए, फ़ौजी भिजवाए, वेनेज़ुएला के सदर और बेगम को उठाया
اور اپنی جیل میں پہنچا دیا. کوئی عالمی ادارہ روک سکا؟ 2 مرتبہ جنگ مسلط کر کے تیسری مرتبہ جنگ مسلط کرنے لگا ہے ایران پر ٹرمپ صاحب. اور ٹرمپ صاحب نے نہ نیٹو سے پوچھا، نہ اپنے اتحادیوں سے پوچھا، نہ یورپ سے پوچھا، نہ اقوام متحدہ سے پوچھا، نہ اپنی کانگریس سے پوچھا، نہ اپنی عوام سے پوچھا. تو کوئی روک سکا کوئی عالمی ادارہ ٹرمپ صاحب کو؟ تو اب وہ دنیا ہے جہاں ایک بار پھر جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، طاقت کا راج ہے. بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں. اور پھر ابھی ایک زندہ مثال کہ عالمی عدالت انصاف نے نیتن یاہو کو مجرم قرار دیا نسل کشی کا غزہ میں. تو پتہ ہے جن ججوں نے یہ فیصلہ دیا نیتن یاہو کے خلاف، ان کے خلاف امریکہ نے کیا کیا؟ ان ججوں کے خلاف امریکہ نے ان ججوں پر سفری پابندیاں عائد کر دیں، یعنی اب وہ کہیں بھی سفر نہیں کر سکتے. ان کے مالیاتی اثاثے منجمد کر دیے ان ججوں کے. ان ججوں کو بین الاقوامی بینکنگ نظام سے آؤٹ کر دیا. کریڈٹ کارڈز، آن لائن سروسز تک ان ججوں کی رسائی نہیں رہی اب. تو وہ جج جنہوں نے نیتن یاہو کے خلاف فیصلہ دیا، وہ جج اب ایک طرح سے اپنے ملک میں قیدی کی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ ہے آج کی دنیا، ٹرمپ کی دنیا. تو اس دنیا میں جس کے پاس طاقت ہے وہ وہی کچھ کر رہا ہے، کمزور کی کوئی سنوائی نہیں. تو لہٰذا فیصلہ تو بڑا ہے، پاکستان کی کامیابی تو ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نریندر مودی اس فیصلے کو مانے گا، اور اگر بظاہر مان بھی لے تو کرے گا وہی کچھ جو اس نے کرنا ہے. اور جب عدالت کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور بھی بات سنتے جائیے پاکستانی عدالت کی. ثنا یوسف قتل کیس، اسلام آباد کی مقامی عدالت نے ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قاتل عمر حیات المعروف کاکا کو سزائے موت سنائی ہے. اور پھر نہ صرف سزائے موت دی ہے بلکہ لواحقین کو 20 لاکھ بطور زر تلافی بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اس کے علاوہ ثنا یوسف کے گھر پر ڈکیتی کے جرم سمیت متعدد دفعات کے تحت مجرم کو مجموعی طور پر 21 برس قید بمشقت کی سزا اور 5 لاکھ جرمانے کی سزا بھی سنائی ہے عدالت نے. آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ مجرم نے 2 جون 2025 کو ثنا یوسف کے گھر میں گھس کر اسلام آباد میں اسے قتل کر دیا تھا. 2 دن بعد مجرم پکڑا گیا. ثنا یوسف کا فون جو آئی فون تھا وہ بھی مجرم کے پاس تھا، یعنی وہ جب اس نے پستول سے ثنا یوسف کو گھر میں گھس کر مارا تو اس کا آئی فون ساتھ ہی لے گیا. تو ایک تو آئی فون مجرم سے ملا، یہ بھی بہت بڑی گواہی تھی. پھر ثنا یوسف قتل کے 2 چشمدید گواہ تھے، ایک ثنا یوسف کی والدہ اور ایک پھپھو، انہوں نے بھی گواہیاں دی. مجموعی طور پر 27 گواہ پیش کیے گئے عدالت میں. ملزم کے وکیل نے عدالت پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا، جس پر جج صاحب نے انہیں برہم بھی جج صاحب ہوئے کہ آپ میڈیا ٹاک نہ کریں، آپ عدالت کو گمراہ نہ کریں، آپ کیس پر فوکس رکھیں. اور پھر مجرم کے وکیل نے یہ بھی کہا کہ اس ڈر سے، جج صاحب سے کو مخاطب کر کے، کہ اس ڈر سے فیصلہ نہ کریں کہ این جی اوز سڑکوں پر نکل آئیں گی. اور یہ کیس کیا تھا؟ یہ کیس ریپیٹیٹیو ریجیکشن کیس تھا، یعنی مسلسل ریجیکشن سمجھتے ہیں آپ، کہ یہ مجرم بار بار سوشل میڈیا کے ذریعے ثنا یوسف سے دوستی کرنا چاہتا تھا، اظہار محبت کرتا تھا، بار بار رابطے کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور ثنا یوسف اسے بار بار ریجیکٹ کر رہی تھی. اور 2 جون والے دن بھی یہ مجرم عمر حیات 7-8 گھنٹے ثنا یوسف کے گھر کے باہر رہا، اس کو میسیجز کرتا رہا کہ مجھے ملو. جب وہ نہ ملی تو پھر گیا گھر میں گھسا اور اسے گولیاں مار دی اور اس کا آئی فون لے کر چلتا بنا. ثنا یوسف زندگی سے ایک بھرپور زندگی گزارنے والی معصوم بچی تھی، یعنی اس کا آپ سوشل میڈیا جا کر دیکھیں، سالگرہ کی دوستوں کے ساتھ فنکشن کر رہی ہے، کلچر دکھا رہی ہے، ثقافت دکھا رہی ہے. اور ابھی عمر کیا تھی، اور خیبر پختونخوا کے علاقہ چترال سے تعلق تھا، اور اسلام آباد میں رہ رہی تھی والدین کے ساتھ، اور بد نصیب حادثے کا شکار ہو گئی. تو سزائے موت سنائی ہے مقامی عدالت نے. ابھی بہت مرحلے ہیں، ظاہر ہے ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی، سپریم کورٹ میں جائے گی، اور پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا.
کیونکہ 2022 میں نور مقدم کیس ایک اسلام آباد کا تھا، 2022 میں چھوٹی عدالت نے زائر کو سزائے موت سنائی، اور پھر 2025 میں کیس سپریم کورٹ پہنچا، سزائے موت برقرار رکھی، اور ابھی تک اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اسی طرح پاکستان میں اکثر کہتا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے کیسز ہیں جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہوتے۔ بچیاں اور ان کے والدین اپنی عزت کے ڈر سے تھانے کچہری میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ جو رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں ان میں بہت سارے کیس ہیں جو عدالت تک پہنچتے نہیں ہیں، پولیس میں نیچے ہی سوشل پریشر پڑتا ہے، اور پولیس اتنا بے عزت کرتی ہے بچیوں کے والدین کو اور خواتین کو کہ وہ ڈر خوف سے اپنا کیس ہی واپس لے لیتی ہے، سوشل پریشر سے کچھ لے دلا کے۔ پھر جو عدالت پہنچتے کیس، اور بہت کم کیس ہوتے ہیں جو چلتے ہیں، کیونکہ 2-4 پیشیوں کے بعد ظاہر ہے ایک جو جن کی عزت بھی چلی جاتی ہے وہ عزت بچا کے گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر جو کیس چلتے ہیں ان میں بہت کم کیس ہوتے ہیں جن میں سزا ہوتی ہے، جو میڈیا پر آ جائے، ہائپ بن جائے، پھر اس کی سزا ہوتی ہے۔ اور پھر بہت کم ایسی سزائیں ہیں جن پر عمل درآمد ہوتا ہے، پتلی گلیاں چور دروازے لوگ نکل جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی بچی کا، خاتون کا کیس ہو، تو اگر ریپ کا کیس ہو، قتل کا کیس ہو، یا اس طرح کا کوئی ڈکیتی یا زنا کا کیس ہو، یا خواتین کو ہراساں کرنے کا کیس ہو، تو اس میں سب سے پہلے تو ریاست کو خاندان والوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، مدعی بننا چاہیے۔ پھر مقررہ وقت کے اندر سارے سزاؤں کے پروسیجر مکمل ہونے چاہیے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ، اور پھر مجرموں کو عبرتناک سزائیں ملنی چاہیے۔ تبھی یہ معاملہ حل ہوتا ہے، تبھی یہ کچھ رکیں گی چیزیں، ورنہ نہیں رکیں گی۔ ہاں، ایک لانگ ٹرم پالیسی، آپ اویئرنیس پھیلائیں، آپ شعور پھیلائیں، آپ ساتھ ساتھ تعلیم و تربیت کریں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں کہ جو مرد یا جو عورت سے ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بھی عورتیں ہوتی ہیں، وہ عورتوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، یہ سوچ کر میں اکثر حیران ہوتا ہوں۔ خیر، ثنا یوسف کے قاتل کو سزائے موت ہو گئی ہے، اور 20 لاکھ جرمانہ بھی ہوا ہے، یعنی 20 لاکھ کہا ہے، 20-21 لاکھ کہ وہ لواحقین کو دیا جائے، اور 5 لاکھ جرمانہ ہوا ہے، اور 21 سال کی سزا بھی ہوئی ہے قید بامشقت۔ اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع پر۔ ٹرمپ صاحب نے اپنی دکان لگائی ہوئی ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ جب تک اس دنیا کی بد نصیبی ہے کہ ٹرمپ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے صدر ہیں، ٹرمپ صاحب جیسا آدمی، اور ان کے ساتھ ان کی ویسی کابینہ بھی ہے۔ اور اب یقین کریں، ویسے میرا پاکستان میں تو کبھی جمہوریت آئی نہیں 78 سالوں میں، یہ ذہن میں رکھیے گا، پاکستان میں کبھی جمہوریت نہیں آئی 78 سالوں میں، اور جیونکیں چمٹی رہیں ہمیں، مفاد پرست، موقع شناس۔ اور ویسے بھی دنیا میں اگر نظر ماریں، اگر ٹرمپ جمہوریت کی پیداوار ہے، اگر نریندر مودی جمہوریت کی پیداوار ہے، اگر حسینہ واجد جمہوریت کی پیداوار ہے، اور اگر شہباز شریف جمہوریت کی پیداوار ہے، تو ایسی جمہوریت سے تو اللہ ہی بچائے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان جس کا نظام اب جگہ جگہ سے پھٹ چکا ہے، اور بدبو زدہ ہے، گٹر ہو گیا پاکستان کا نظام۔ کوئی اس نظام کے بارے میں نہیں سوچ رہا، کوئی آبادی بم کے بارے میں نہیں سوچ رہا کہ آبادی کتنی ہو گئی ہے، دھڑا دھڑ درخت کاٹے جا رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، خسارہ زدہ سرکاری ادارے، اوپر سے معاشی اصلاحات نہیں ہو پا رہی، اوپر سے عدلیہ فارغ، اوپر سے صحافت فارغ، اوپر سے ہمارے سارے سرکاری محکمے فارغ، اوپر سے غریب عوام کو کہیں کچھ نہیں مل رہا، نہ صحت، نہ تعلیم، نہ جان مال کا تحفظ، اوپر سے مہنگائی، بے روزگاری اور غربت۔ اور اکثر ہمارے جو نوازے ہوئے لوگ ہیں بیٹھ کے ٹی وی چینلوں پر جمہوریت چاہیے، جمہوریت چاہیے، او بھائی خدا کے لیے وہ نظام چاہیے جس میں بلاول بھٹو اور عام جو باقی بلاول ہیں یہ سارے ایک جیسی زندگی گزارے۔ وہ نظام چاہیے جس میں جتنی سہولتیں مریم نواز کو، اتنی ہماری مریموں کو بھی وہی سہولتیں ملی ہوں۔ وہ نظام چاہیے جس میں جو حکمران ہیں وہ ہم میں سے ہوں اور ہم حکمرانوں میں سے ہوں۔ وہ نظام چاہیے جس میں حکمران ہمارے نلکے سے پانی پیتے ہوں، ہمارے والے ہی ہسپتال میں علاج کرواتے ہوں، ہمارے والی بازاروں سے شاپنگ کرتے ہوں، اور ہم جیسے ہی وہ گھر کا بجٹ بناتے ہوں۔ یہاں 5-10% کے لیے جنت ہے یہ ملک، 90%، 90-95% کے لیے جہنم ہے یہ ملک۔ تو ایسی جمہوریت پہ کیا کرنا؟
یقین کریں ایوب خان اور پرویز مشرف کا کہ دونوں کے دور دیکھیں تو شرم آتی ہے ایسی جمہوریت پہ. یہ پاکستان تھا جس نے جرمنی کو قرضہ دیا، جس نے جاپان کی مدد کی، جس نے امریکہ اور چین کی صلح کرائی، جس کراچی، یہ جو آج جو کراچی کھنڈرات بنا پڑا ہے، اس کراچی میں یہ عربی شہزادے آ کے شاپنگ کیا کرتے تھے. شاہ ایران ہر چوتھے مہینے پاکستان آتا تھا اور اس کی ترقی دیکھ کر حیران رہ جاتا تھا. پاکستان کا ماڈل کوریا نے اپنایا اور وہ ترقی کر گیا. چین ہمارے بعد آیا اور وہ سپر طاقت بن گیا، اور ہم وہیں کے وہیں. بھارت کا جو زر مبادلہ ہے 700 ارب ڈالر کے قریب، اور ہمارا مانگے تانگے کا 20-21 ارب ڈالر. تو شرم آنی چاہیے ہمیں جمہوریت کا نام لیتے ہوئے. آج اگر پارلیمنٹ بند ہو جائے، سینٹ بند ہو جائے، ایوان صدر ختم کر دیں، ایک بندہ رکھیں، گورنر ختم کر دیں، بڑے گھر ختم کر دیں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ نظام تو وہ چاہیے بھائی جس میں عام آدمی کی خوشحالی ہو، جس میں عام آدمی کے گھر میں ترقی ہو، جو عام آدمی خوشحال ہو. یہ کون سا نظام ہے کہ ہمیں بانجھ سی جمہوریت ہمارے حوالے کی ہوئی، آپ ان کے لیے انڈے بچے پیدا کرتی ہے، دودھ دیتی ہے جمہوریت، اور ہمارے لیے بھوک ننگ. اور پھر جمہوریت پر بات کریں تو کہتے ہیں نا نا نا، یہ تو تم نے جرم کیا. بھائی کون سا جرم کیا؟ جمہوریت تو پہلے ہی آپ ختم کر چکے ہو 27ویں اور 26ویں اور 27ویں یعنی ترمیم کے بعد. اور جن کے ذہنوں میں جمہوریت نہیں، جن کی پارٹیوں میں جمہوریت نہیں، گھروں میں جمہوریت نہیں، انہوں نے ملک میں کیا جمہوریت لانی ہے؟ جس طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے، اس طرح زرداری صاحب اپنی شوگر مل چلائیں گے؟ اس طرح ہاؤس آف شریف اپنی کوئی گنے کی یا شوگر مل یا سٹیل کی مل چلائیں گے؟ اس طرح ملک چلتے ہیں جس طرح یہ چلا رہے ہیں. ادھر سے قرضہ پکڑو ادھر دے دو، ادھر سے قرضہ لو ادھر سود دے دو، اور ہر جگہ لوٹ مار مچی ہوئی ہے. تو خیر، ٹرمپ صاحب کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی جمہوریت کی دین ہے. امریکہ آج کل پچھتا رہا ہے کہ کیسے بندے کو ہم نے صدر بنا دیا، اور 3 مرتبہ 70 لاکھ لوگ نکلے ہیں امریکی کہ ہمیں بادشاہ نہیں چاہیے، صدر چاہیے. تو ٹرمپ صاحب نے پھر سے ایران کو 2-3 دن دیے ہیں کہ 3 دن میں سنبھل جاؤ ورنہ میں حملہ کرنے والا ہوں. ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مذاکرات یا بات چیت بہت اچھی جا رہی ہے، اس لیے حملہ نہیں کر رہا. یہ پہلے کہا تھا. پھر کیا کہا ٹرمپ صاحب نے؟ پاکستان کے کہنے پر حملے روکے، یہ پاکستان کو فیور دی. پھر کیا کہا ٹرمپ صاحب نے اس کے بعد؟ ایران کو موقع دے رہے اس لیے حملے نہیں کر رہے. پھر اب کیا کہا ہے ٹرمپ صاحب نے 2 دن پہلے کہ ایران پر آج حملہ کرنا تھا، قطر، سعودیہ اور امارات کی درخواستوں پر حملہ مؤخر کر دیا. اور کوئی پتہ نہیں اگلے چند گھنٹوں میں حملہ کر چکے ہوں یا حملہ کرنے والے ہوں. ٹرمپ صاحب کا کیا پتہ ہے؟ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتحادیوں کا ماننا ہے امریکہ بلکہ مشرق وسطیٰ اور دنیا کے لیے قابل قبول معاہدہ طے پا سکتا ہے ایران کے ساتھ. بنیادی نقطہ یہ ہوگا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایرانی تجاویز ناکافی ہیں. معاہدہ طے نہ ہونے پر بڑی فوجی کارروائی کے لیے تیار رہنے کا حکم. اور درجنوں امریکی طیارے اسلحہ اور بارود سے لدے اسرائیل پہنچ چکے ہیں. مطلب جو عالمی میڈیا بتا رہا تھا، جو روسی میڈیا بتا رہا تھا کہ ٹرمپ صاحب نے یہ جنگ بندی عارضی کی ہوئی ہے نا، یہ ایک حکمت عملی کے تحت کی ہے تاکہ نئی صف بندی ہو، پھر سے اسلحہ اکٹھا کیا جائے اور پھر سے ایران پر حملہ کیا جائے. امریکی شرائط پر ایرانی جواب جو ہے وہ واشنگٹن کے حوالے کر دیا گیا ہے. ایران کا امریکی موقف میں کہا ہے کہ نرمی آئی ہے، امریکہ تردید کر رہا ہے. محسن نقوی صاحب 3 دن ایران میں گزارنے کے بعد واپس آ چکے ہیں، کوئی بڑا بریک تھرو نہیں ہوا. اور ایران نے کہا ہے کہ یورینیم افزودگی پر بات ہوگی نہ سمجھوتا، ہم اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. آبنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے. پورا خطہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے ایرانی میزائلوں کے آگے. اور 39-40 دنوں کی جنگ میں امریکہ ناکام رہا ہے. نہ ایران میں بغاوت ہوئی، نہ ایران میں رجیم چینج ہوا، نہ ایران نے سرنڈر کیا. الٹا آبنائے ہرمز پر بھی ایران کا کنٹرول آ گیا. صدر ٹرمپ کی اپنا امریکہ، اپنی عوام اس جنگ کے بھی خلاف ہے اور پہلی دفعہ اسرائیل سے بھی متنفر ہے. دوسری طرف اسرائیل جو ہے وہ مسلسل لبنان پر حملے کر رہا ہے، اور اسرائیل بھی تیار بیٹھا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بار بار میں کہہ رہا ہوں کہ یہ گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، یہ ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے، یہ مسجد اقصیٰ سے تابوت سکینہ تک کی جنگ ہے، اور اس کے پیچھے یہودی لابی ہے. لہٰذا
یہودی لابی کبھی نہیں چاہے گی کہ اس طرح ایران کو چھوڑ دیا جائے اس رجیم میں، اور اتنا طاقتور کہ ایران کا اسی طرح چلتا رہے، وہ نہیں چاہیں گے۔ تو لہٰذا صدر ٹرمپ اگر جنگ سے نکلنا بھی چاہیں تو اب نہیں نکل سکتے، کیونکہ ان کا اپنا مڈ ٹرم الیکشن خطرے میں ہے۔ اتحادی ساتھ چھوڑ گئے، اقوام متحدہ دور بیٹھا ہے، نیٹو دور بیٹھا ہے، کانگریس میں جو آخری قرارداد جو ٹرمپ صاحب کے مخالفین ڈیموکریٹس نے پیش کی اور اس پہ ووٹنگ ہوئی کہ جنگ روکی جائے، 212 اتنا فگر قریب آ گیا ہے کہ مخالفت میں بھی 212 پڑے، حق میں بھی 212 پڑے۔ تو ٹرمپ صاحب کی اپنی اسمبلیوں میں بھی جنگ کے خلاف دن بدن وہ اکثریت ملتی جا رہی ہے، اور ٹرمپ صاحب کی فیصلوں کے خلاف۔ تو ٹرمپ صاحب اکیلے ہیں، تنہا ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ ایران ڈیفینیٹلی $270 ارب کا نقصان کروا کر اب وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ مذاکرات کی ٹیبل پر سرنڈر کرے۔ تو ایران کی شرطیں مشرق، امریکہ کی شرطیں مغرب، پاکستان کوشش کر رہا ہے کہ ثالثی کے لیے، بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے، کسی شارٹ ٹرم معاہدے کے لیے، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو پھر سے کشیدگی انتہا پر ہے، پھر سے جنگ چھڑ سکتی ہے، اور جب تک ٹرمپ صاحب موجود ہے جنگ کسی وقت بھی لگ سکتی ہے، معاہدہ ہو بھی جائے، مستقل جنگ بندی ہو بھی جائے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نہ ہوتے امریکہ کے صدر تو نہ اوباما کا معاہدہ توڑنا تھا کسی امریکی صدر نے ایران کے ساتھ، نہ 2 مرتبہ ایران پر کسی امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کرنا تھا، اور نہ حالات ایسے ہونے تھے، اور اگر ایسے حالات ہو بھی جاتے تو اب تک معاہدہ ہو جانا تھا۔ تو ٹرمپ صاحب واحد رکاوٹ ہے امن میں، مستقل جنگ بندی میں اور معاہدے میں، اور ٹرمپ صاحب جب تک ہیں ایران، یہ خطہ اور دنیا جنگی سائے میں اسے رہنا پڑے گا۔ مڈ ٹرم الیکشن میں اگر ٹرمپ صاحب ہار گئے، جان چھوٹ گئی، تو دنیا کو سکھ کا سانس آئے گا، ورنہ 2.5-3 سال جو ٹرمپ صاحب کے ہیں، انہی حالات میں دنیا کو رہنا پڑے گا۔ پاکستان زندہ باد۔